تلقوها الغريبة بعد عزها سليبة، بعد عزها سليبة سليبة. زينب اليوم من السبا ردت لها الهوى. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहर्रमुल हराम की खुसूसी ट्रांसमिशन में आप देख रहे हैं प्रोग्राम लब्बैक या ज़ैनब। जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के अलक़ाब में से एक मशहूर लक़ब भी मिलता है बतलतुल करबला, यानी करबला की शेर दिल खातून। और शहज़ादी ने करबला के वाक़े में और फिर करबला के बाद कूफ़ा और शाम की क़ैद व बंद के दौरान जिस शजाअत व हिम्मत के साथ शामियों की ईज़ा रसानियों को बर्दाश्त किया और यज़ीद को उसके भरे दरबार में जुर्रत व इस्तक़ामत के साथ आपने मुखातिब करके उसके जराइम का पर्दा चाक करके उसके आवान व अंसार के सामने बेनकाब और रुस्वा किया, ये सिर्फ़ दुख्तरे शेर खुदा का ही काम था। यकीनन आपने अपने खुतबात से उम्मत को झंझोड़ा और इस्लाम का सही रुख दुनिया के सामने पेश किया। जिस तरह मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब के नहजुल बलागा के मकतूबात, खुतबात और अक़वाल हमारे लिए मशअल राह हैं, इसी तरह बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के अक़वाल और उनके खुतबात में हमारे लिए बेहतरीन दर्स है। और हमने आज का अपना प्रोग्राम उसी हवाले से तरतीब दिया है। और हमारे प्रोग्राम में आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो ज़ाकिरा अहले बैत हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और हम उनसे जानेंगे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खुतबात के हवाले से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम में आपकी आमद का शुक्रिया। जिस तरह से मैंने ज़िक्र किया कि यकीनन इतनी मुसीबतों के बावजूद जिस तरह से बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने बहुत ही दलेरी के साथ हक़ को आश्कार किया, चाहे वो कूफ़ा हो या शाम में यज़ीद का दरबार हो, तो यकीनन बीबी जैसी हिम्मत का मुज़ाहिरा कोई आम ख़ातून कर नहीं सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके खुतबात और आपकी वो तमाम तर मुकालमे जो हमें कूफ़ा व शाम के दरबार या फिर बाज़ारों में मिलते हैं, उससे मकसद आपके उन खुतबात का या उन खुतबात को पढ़ने से पहले कि वो जुमलात, वो खुतबात किस बीबी की ज़बान से जारी हुए हैं, वो हस्ती, वो शख्सियत कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आपके नाम नामी से, आपके इसम गिरामी से न सिर्फ़ अहले तशय्युअ के अफराद वाक़िफ़ हैं, बल्कि आप वो शख्सियत हैं कि जिसने तारीख़ इस्लाम में एक नहायत अहम किरदार की बुनियाद या असास रखी है। और वो किरदार आज तक, वो ज़ैनबी किरदार जिसकी मिसाल दी जाती है, आज तक हमें वो किरदार तारीख़ इस्लाम में दरख्शां नज़र आता है। और उलमाए कराम ने करबला की शख्सियत दव्वम आपको करार दिया है। और इसी वजह से दिया कि जब हमें ये वाक़या मिलता है कि मक्के से इमाम हुसैन आली मकाम सैयद शुहदा की रवानगी है या करबला की तरफ आपका क़स्द है, आप जा रहे हैं, तो उस मकाम पर जब आप दावत दे रहे हैं तमाम लोगों को कि जो भी इस काफ़िले में शामिल होना चाहता है आपके साथ शामिल हो जाए, और जब आप करबला की तरफ रवाना हो रहे हैं तो आपको बहुत से लोगों ने मना किया, ये मशवरा दिया कि आप करबला की जानिब न जाइए। और जब लेकिन इमाम ने कहा कि नहीं, हमारा मकसद, हमारी मंजिल फ़कत करबला मुअल्ला है। हम देखते हैं बहुत सारी अहम हस्तियाँ मदीने में रह गईं और हमें यकीनन ये होता है कि मौला हुसैन के साथ कौन उनके सफ़र में उनका मुआविन होगा, तो यकीनन ये बीबी बहुत अहमियत की हामिल है। अपनी शख्सियत दोगुन और उस अहमियत को इमाम आली मकाम ने इसी तरह से उजागर किया कि जब आपने कहा कि हमारा मकसद, हमारी जो मंजिल है वो करबला मुअल्ला है और हमने वहाँ जाना है, तो उन अहबाब ने ये कहा कि अगर आप जाना चाहते हैं तो आप अपने अंसार के साथ चले जाइए, लेकिन आप बीबियों को और बच्चों को साथ ना लेकर जाइए। लेकिन इमाम आली मकाम ने हर गाम, हर मंजिल पे अपनी बहन ज़ैनब को और बीबियों को और बच्चों को साथ रखा, क्योंकि आप जानते थे, जैसा कि हमने कहा, कि आप शख्सियत दव्वम हैं। अगर असल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और उनके मकसद की इशाअत या तबलीग़ की है, वो इमाम जानते थे वो शख्सियत फ़कत जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है। दरबार यज़ीद में
دربار ابن زیاد میں، کوفہ کے بازاروں میں، شام کے بازار میں، کہ جہاں پر اتنی زیادہ بربریت ہے، بہیمیت ہے، وہاں پر اس کے بدلے میں حق و صداقت کا علم بلند کرنا اور پرچار کرنا، اور اس انداز میں کرنا کہ ہمیشہ کے لیے، اور بدترین دشمن بھی آپ کا ان خطبات سے، اور جس طرح سے آپ نے مقصد کا پرچار کیا ہے امام عالی مقام کی، اور ہر گام پر آپ کی جو امام عالی مقام کا مقصد تھا اور آپ کا موقف تھا اس کی حمایت کی ہے، اس سے بدترین دشمن بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ یہ انہی خطبات کا نتیجہ ہے، اور انہی کلمات کا، انہی جملات کا، کہ جو آپ کی زبان سے جاری ہوئی، اور وہ خطبات بھی یقیناً کم اہمیت کے حامل نہیں۔ جنہوں نے سنا، جو اصحاب رسول موجود تھے، اصحاب مولا کائنات جو آپ کے لہجے سے آشنا تھے، انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ ہمیں لگا کہ گویا خود مولا کائنات آ گئے۔ وہ نقطے خطبات کے جو مثل نہج البلاغہ ہیں، کیونکہ آپ کے خون، آپ کے جسم میں وہ خون دوڑ رہا ہے جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا ہے، وہی لہجہ، وہی جملات، وہی انداز، اور جس استقلال کے ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ عورت کہ جسے عطوفت، مہربانی اور نرم دل، ان تمام تر چیزوں کے ساتھ جانا جاتا ہے، یا ان خصوصیات اور صفات کے ساتھ گردانا جاتا ہے، تو آپ ایک خاتون، لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ شیر دل خاتون، وہ استقامت، وہ بہادری، وہ جرأت کہ جو ہمیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بعد نظر آتی ہے، تو وہ ثانی زہرا یعنی جناب زینب میں نظر آتی ہے۔ آپ نے وہ خطبات اس عالم میں دیے ہیں کہ جب آپ اپنے دل پر، اپنے قلب پر 72 کا زخم لیے ہوئے ہیں۔ وہ محبوب ترین ہستی اور وہ بھائی کہ جس سے آپ کو بہت زیادہ محبت ہے، ان بھائیوں کے سر نیزوں پر بلند ہیں، اور ان کے سامنے ہم کلام ہونا یزید سے، کبھی ابن زیاد سے، اور کبھی شام اور کوفہ کے بازاروں میں، یقیناً یہ عام بات نہیں ہے، چونکہ کوفہ سے آپ کی ایک وابستگی رہی۔ امام مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام کا جو دارالحکومت ہے وہ کوفہ قرار پایا، اور آپ کوفہ میں متمکن رہے، اور آپ نے ایک عرصہ کوفہ میں گزارا۔ تو نہ صرف آپ تھے بلکہ آپ کے اہل بیت بھی، یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب ام کلثوم اور جناب حسنین، وہ وہاں پر آپ کے ساتھ رہے۔ اور ہم عرصہ بھی دیکھیں تو بہت طویل عرصہ نہیں گزرا تھا، 20 سال بھی مکمل نہیں ہوئے تھے کہ جب آپ اپنے بابا کی حکومت کے بعد دوبارہ کوفے میں داخل ہو رہی ہیں۔ اور اگر کوفے کا فقط ہم داخلہ بھی دیکھیں، اس وقت میں کہ جب آپ کے بابا تخت حکومت پر تھے یا امیر المؤمنین تھے، اور پھر اب کہ جب آپ کو لباس اسیری پہنا کر لایا جا رہا تھا، اگر ہم فقط آپ کا استقبال اور آپ کے آنے کی صورتحالی دیکھ لیں تو آپ کے کرب کا اور آپ کے قلب کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کتنا اندوہناک منظر ہوگا، یا آپ کے قلب کی کیا کیفیت ہوگی۔ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کریں کہ امیر المؤمنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کہ جب آپ کوفے کے تخت پر متمکن تھے اور آپ کا دارالحکومت کوفہ تھا، جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کوفہ میں تشریف لائی ہیں اور آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کے اہل بیت یا آپ کی بیٹیاں کوفہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ نے حکم دیا کہ سواریوں کو کوفے کے دروازے پر روک دیا جائے، اور آپ خود امیر المؤمنین مولا کائنات استقبال کے لیے تشریف لے کر آئے ہیں، اور خاص طور پر اس محمل کی اماری آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے تھامی ہے کہ جس پہ جناب زینب سلام اللہ علیہ بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کی مہار تھام کے آپ لے کر آئے اور ایک ایک جگہ کو متعارف کرواتے ہوئے لے کر آئے۔ یعنی ایک استقبال کا جاہو جلال اور حشمت ایک طرف یہ تھی، یقیناً جب آپ 20 سال کے بعد کوفہ میں دوبارہ داخل ہو رہی ہیں تو وہ تمام تر مناظر آپ کے ذہن میں دوبارہ سے آ رہے ہوں گے، دوبارہ سے تازہ ہو رہے ہوں گے، وہ یاد آ رہی ہوگی کہ جب بابا کے ساتھ آئی تھیں تو کس شاہی سے آئی تھیں، اور اس کے بعد اب دوبارہ آ رہی ہیں۔ جانتے تھے کہ آپ کون ہیں، کیونکہ اگر ہم دیکھیں آپ کوفے کی شہزادی تھیں، جس وقت تک آپ وہاں پر رہیں تو کوفے کی عورتیں آپ سے کسب فیض کرتی رہیں، جو شرعی فقہی مسائل تھے اس کے لیے آپ کے پاس آتی رہیں، آپ عالمہ غیر معلمہ تھیں،
تو لیکن اب جب آ رہی ہیں واقفیت ہے، اسی طرح سے ہمیں خطبے میں بھی نظر آتا ہے جو آپ نے کوفے کے بازار میں خطبہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس میں ہمیں ملتا ہے کہ ان لوگوں میں اب آپ خطبہ دینے والی ہیں کہ جنہوں نے فریب کاری سے کام لیا، کہ جو جانتے بوجھتے انجان بنے، ان مرد و زن سے اب سامنا ہے، ان لوگوں جنہوں نے امام کو خطوط لکھے، امام کو بلایا اور امام کے منتظر رہے اور پھر پلٹ گئے۔ اسی طرح سے یہی نکات ہمیں بی بی کے خطبے میں ملتے ہیں کہ آپ نے اس طرح سے خطبہ ارشاد فرمایا کہ بشیر ابن خزیمہ الاسدی جو ہمیں راوی ملتے ہیں اس خطبے کے بی بی کے، اور جن کا شمار بہت سے روایات اس خطبے کی آپ سے جو ہے وہ منقول کی جاتی ہیں، کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ قافلہ کوفے میں داخل ہوا تو ان دنوں میں کوفہ میں قیام پذیر تھا، اور میں نے دیکھا کہ جب ان بیبیوں کو بازار میں لایا جا رہا تھا، ان میں سے ایک بی بی، اور پھر وہ ماحول دیکھیے کہ جب آپ کو لایا جا رہا ہے تو کوفے کا ماحول اس وقت کیا ہے، بازار کا ماحول ایک عجیب شور و غل ہے، جشن کا سما ہے، اور طرح طرح کے گانے بجانے ہیں، رقص ہے، ان بیبیوں کو، ان بچوں کو، ان عورتوں کو لایا جا رہا ہے اسیر کر کے، اور ایک عجیب عالم ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کوفے کی چھتوں پر بازار کی تمام زن و مرد جمع ہیں تماشا دیکھنے کے لیے۔ تو خزیمہ اسدی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک ایسی بی بی ہے جس کی جاہ و جلال، جس کی حشمت، جس کی جرأت کا یہ عالم تھا کہ فقط ایک انگلی کا اشارہ آپ نے کیا لوگوں کو چپ رہنے کے لیے، کروانے کے لیے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اتنا سکوت پورے مجمع پہ طاری ہو گیا کہ لوگوں کی جس طرح سے لوگوں کی سانسیں اپنے سینوں میں بند ہونے والی ہیں، یا جو اونٹوں کے گلے میں گھنٹیاں تھیں ان تک کی آواز ہمیں سنائی نہیں دے رہی تھی، اتنا سکوت کا عالم اس مجمع پر طاری ہو گیا۔ اور پھر جب آپ نے کلام کیا ہے تو راوی کہتا ہے کہ میں نے اتنی باعفت، باحیا اور باتقوی خاتون اور ایسی گفتگو میں نے آج تک نہیں دیکھی، نہ سنی، کہ جو اس بی بی نے بازار کوفہ میں کی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ہم جانتے ہیں کہ جتنے مشکل مراحل سے بی بی گزر کے آ چکی تھیں، اس وقت تو کسی سے کلام کرنا اور پھر اس مجمع سے کلام کرنا جو کہ سننے کے لیے تیار نہیں تھا اور جس میں صرف جشن کا سما تھا۔ پروگرام کو امید سے آگے بڑھائیں گے، وقت ہو جاتا ہے ایک مختصر سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ جی، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے لبیک یا زینب۔ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری گیسٹ۔ میں چاہوں گی اسی پوائنٹ سے جیسا آپ نے بیان کیا کیا ماحول تھا، اور پھر آپ نے کس طرح مجمع پر ایک سکوت طاری کی اپنی گفتگو سے، اور پھر آپ اس طرح سے گویا ہوئی راویان بیان کرتے ہیں کہ اتنا زیادہ سکوت طاری ہو گیا، وہ لوگ کہ جو آپ کی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں تھے، وہ فقط تماشائی بنے ہوئے تھے۔ اور پھر اس میں ایک لباس اسیری میں کہ جب غم و اندوہ میں آپ کا دل ڈوبا ہوا ہے، ایک حزن کی کیفیت ہے، غم کی کیفیت آپ کے اوپر ہے، اور ایک خطبے میں بلکہ آپ نے کہا بھی شام کے دربار میں جو آپ نے دیا کہ ہمارے لیے مشکل ہے کہ دل ہمارا گریہ کنا ہے، بھائی کا سر نیزے پر ہے، اور اس کو دیکھ کر کلام کرنا، یعنی وہ غم کی کیفیت بھی دل میں ہے، ان کے شہید ہونے کی کیفیت بھی، اس کا غم بھی آپ کے دل پر ہے، اس پر صبر، اس صدمے کو برداشت کرنا، اور پھر ظالموں سے، جابروں سے، یا جو تماشائی ہیں ان سے ہم کلام ہونا۔ تو بی بی کے خطبے میں بھی یہ نقطہ ملتا ہے۔ کوفے میں جو میں نے کہا کہ ایک سکوت طاری ہوا، اور پھر آپ ہم کلام ہوئی مجمع سے، جس میں سب سے پہلے آپ نے خطبے میں کہا الحمدللہ، حمد اور شکر و سپاس ہے اس اللہ کے لیے، پروردگار کے لیے۔ آپ نے ہر گام اور ہر منزل پہ بتایا کہ اگر اصل میں توحید کا یا حق کا پرچار کرنے والے ہیں، یا سب سے پہلے یا سب سے مقدم
قرب الہی کو اگر رکھنے والے ہیں یا ذکر الہی کو تو فقط اہل بیت علیہم السلام ہے۔ آپ کا ہر خطبہ الحمدللہ شکر و سپاس ہے، حمد ہے پروردگار عالم کے لیے، اس اللہ کے لیے۔ اور اس کے بعد آپ کا جملہ کہ جس میں آپ نے ایک طرح سے اپنا تعارف بھی کروا دیا کہ وہ صدائیں جو بلند ہو رہی تھیں کہ باغی گھر والے ہیں، یا وہ لوگ کہ جو انجان بنے ہوئے تھے کہ جو نہیں جانتے تھے کہ کنہیں قید کر کے لایا جا رہا ہے، آپ نے اگلے ہی جملے میں اپنا بہترین تعارف بھی کروا دیا اور رسول کریم پر درود و سلام بھی۔ آپ نے کہا الحمدللہ الصلاۃ علی ابی محمد، اور درود و سلام ہو میرے پدر بزرگوار میرے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وآلہ الطیبین الاخیار، اور ان کی تمام تر آل پر کہ جو پاک و پاکیزہ ہے، جو منتخب شدہ لوگ ہیں۔ یعنی جو لوگ واقف نہیں ہیں، یہ جملہ ان لوگوں کو ہلا دینے کے لیے یا ان کی سماعتوں کو اپنی طرف اور زیادہ متوجہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ اس عورت کا یا اس بی بی کا کہ جو ہم کلام ہے ہم سے، نبی سے کتنا قریبی رشتہ ہے کہ جو اپنا تعارف اس طرح سے کروا رہی ہے کہ میرے پدر بزرگوار پر درود و سلام، اور ان کی آل پر کہ جو منتخب کردہ لوگ ہیں، جو منتخب افراد ہیں، جو پاک و پاکیزہ ہیں۔ اس کے بعد بی بی نے کہا اما بعد یا اہل الکوفہ، خدا کی حمد و سپاس اور اس کی شکر کے بعد اور درود و سلام کے بعد، اے اہل کوفہ، اے اہل کوفہ اور اے وہ لوگ کہ جن کے پاس مکر اور فریب اور بیہودہ باتیں کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، وہ کہ جو مکر و فریب سے فقط کام لیتے ہیں وہ لوگ۔ یعنی یہاں پر آپ نے تعارف بھی اس طرح سے اہل کوفہ کا کہ جن سے آپ مخاطب ہیں، جن لوگوں سے، ان کے بارے میں بھی بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اہل مکر اور فریب ہیں، جنہوں نے دھوکے بازی سے کام لیا ہے، جن کے پاس بیہودہ گوئی کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے کہا اتبکونا، کیا تم ہم پر گریہ کرتے ہو؟ یعنی اے اہل مکر، اے اہل فریب، اے اہل کوفہ، کیا تم ہم پر گریہ کرتے ہو؟ اس کے بعد ہی ایک خطبہ ہمیں ملتا ہے جناب فاطمہ صغریٰ کا کہ جس میں جب لوگ گریہ کرنے لگے، اور جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ آپ کا کلام لوگوں کے قلوب کو منقلب کر دینے والا تھا، پلٹا دینے والا تھا۔ وہ لوگ جو تماشائی تھے وہ آپ کے خطبے کے چند ہی لہجے کے بعد اپنا سر پیٹنے لگے، اپنے چہروں کو پیٹنے لگے اور گریاں گناہ ہو گئے۔ آپ کی اثر اتنا تھا آپ کے اس خطبے میں، آپ کے جملات میں، آپ کے کلام میں۔ تو اس میں بھی زینب نے کہا کہ تم اہل مکر، اہل فریب، اہل کوفہ، کیا تم لوگ ہم پر گریہ کرتے ہو؟ اور پھر آپ نے کہا کہ کاش تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے کبھی خشک نہ ہونے پائیں، اور کبھی تمہارا جو گریہ ہے، آہو بکا ہے، وہ کبھی ختم یا کم نہ ہونے پائے، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ یہی وہ اہل کوفہ ہیں جنہوں نے خطوط لکھ لکھ کر امام علی مقام کو دعوت دی۔ تو کیا یہ اہل مکر یا اہل فریب نہیں ہیں کہ جنہوں نے دعوت دی اور پھر امام صف آرا ہوئے باطل کے خلاف، اور یہی لوگ دھوکے اور فریب میں امام کو مبتلا کر کر امام کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ اور اگر ہم کربلا میں بھی دیکھیں تو امام علیہ السلام وہ خطوط کے جو ہزاروں کی تعداد پر مشتمل تھے اہل کوفہ کے، وہ آپ کربلا میں لے کر آئے، اور جب سامنے اہل کوفہ تھے تو امام نے دکھائے وہ خطوط کہ اے اہل کوفہ، جو کوفہ کے لوگ تھے، کیا یہ خط لکھ لکھ کر تم نے مجھے خود کربلا میں دعوت نہیں دی؟ کیا تم نے مجھے نہیں بلایا؟ کیا میں تمہارے کہنے پر نہیں آیا؟ تو یہ وہ مکر اور فریب، اس کو بے نقاب کیا۔ یہ وہ زینبی کردار کہ جو باطل کے چہرے سے نقاب کو الٹ کے رکھ دے، باطل کو آئینہ دکھائے کہ اصل میں اس کا کردار یا اس کی کیفیت کیا ہے اور دنیا کے سامنے کیا ہے اور اصل میں حقیقت کیا ہے۔ پھر آپ کہتی ہیں کہ کاش تمہارے یہ آنسو، تمہارا یہ گریہ کبھی کم نہ ہو، تمہارے یہ آنکھیں آنسوؤں سے کبھی خشک نہ ہونے پائیں۔ وہ عہد و پیمان جو تم نے میرے بھائی سے کیے، بی بی کہنا چاہ رہی ہیں، یہ ہم اہل بیت علیہم السلام سے کیے، اس عہد و پیمان کو خود تم نے کر کے ہم سے
توڑ دیا. وہ رشتہ جو تم نے ہم سے منسلک کیا تھا, اس رشتے کو استوار کرنے کے بعد, اس کو بنانے کے بعد تم نے خود اسے توڑ دیا. اور علماء کہتے ہیں کہ جب تشریح کرتے ہیں اس جملے کی بی بی کی, بیان کرتے ہیں کہ مثال بی بی نے جس استعارہ استعمال کیا, تشبیہ دی کہ ایسی خاتون کی یا ایسی نادان عورت کی مثال, یا کوفہ کی عورتوں کی ہی بات کہ سارا دن بیٹھ کر محنت کی اور ایک ایک دھاگے سے جو ہے وہ کپڑے کو بنایا, اور رات کو خود ہی ایک ایک دھاگا نکال کے اسے کپڑے کو تار تار کر دیا. بی بی گویا کہنا چاہ رہی ہیں فقط زبان سے ہمارے ساتھ رشتے کو منسلک نہیں کیا جا سکتا, جب تک کہ وہ عہد و پیمان عمل کی منزل پر نہ آئے. جب تک وہ رشتہ عمل کی منزل پر نہیں آئے تو ہم سے کوئی تعلق استوار نہیں کیا جا سکتا. فقط خطوط لکھ کر بلانا. مجھے ایک جملہ بہت پسند تھا, ایک عالم دین نے کہا کہ وہ لوگ کربلا میں اور تھے کہ جنہوں نے خطوط لکھ کر امام کو بلایا, اور وہ لوگ اور تھے کہ جن کو خود امام نے خط لکھ کر کربلا میں دعوت دی, جیسا کہ حبیب ابن مظاہر. یہ کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھے اور امام کو بلایا, لیکن حبیب جیسے جانثار, یقیناً وہ اتنے بلند درجے پہ فائز تھے کہ امام نے خط لکھ کر بلایا. یعنی یقیناً وہ کس منزل پر فائز ہوں گے, یا وہ کیا ہستی تھی, اور کیا ان کی وفاداری تھی. تو یہی وہ مکر اور فریب کی جس کو آپ جو ہے وہ بے نقاب کرتی جا رہی ہیں اور بتا رہی ہیں. یقیناً ہمارے لیے بھی اگر ہم اپنے وقت کے امام سے عہد و پیما کریں تو وہ فقط زبانی کلامی نہ ہو. اور پھر اس طرح سے کہ بعد جس طرح سے اہل کوفہ کو ہزیمت کا اور پریشانی کا اور ضلالت کا سامنا کرنا پڑا, اور وہ اسی لیے کہ انہوں نے وہ عہد و پیمان توڑا تو اپنے آپ کو خود جو گرفتار عذاب کیا ہے بی بی کے آگے ہی, بستیوں میں. یہی جملات بی بی کے آگے ہمیں خطبات میں ملتے ہیں کہ تم نے عذاب الہی کا مستحق خود ہی قرار دیا ہے. یعنی عذاب الہی کی جو تم مستحق قرار پائے ہو, تم خود اپنے عمل سے قرار پائے ہو. یعنی تم نے وعدہ کیا, پھر وعدہ خلافی کی, تم نے عہد و پیمان کو توڑا, اور پھر اس عظیم گناہ میں مبتلا ہوئے. چند جملات کے بعد ہی بی بی کہتی ہیں کہ اس عظیم گناہ میں تم اب روتے ہو کہ جب تمہارے ہاتھ اس کے خون سے رنگین ہو چکے ہیں کہ جس کا نام احمد مرسل ہے, اور جو جوانان جنت کے سردار, جوانان جنت. اور پھر کس طرح سے تم اس سے فرار حاصل کر سکتے ہو, اس خون سے کہ جس سے تم نے اپنے دامن کو آلودہ کر لیا ہے. اور وہ خون عام خون نہیں. بی بی کہتی ہیں کہ خاتم النبیین کے خاندان کے قتل سے تم نے اپنے دامن کو رنگا ہے. اب تم اس سے کس طرح سے فرار حاصل کر سکتے ہو؟ اور وہ نبی کہ جو معدن الرسالہ ہیں, وہ کہ جو رسالت کی جان ہے, وہ جو رسالت کا معدن ہے, اور کس کو قتل کیا. یہاں پر دیکھیے آپ نے وہ تمام تر خواص بتائے, وہ تمام تر امامت کی صفات بتائیں کہ کون اہل ہے, اصل میں کون اہل تھا کہ جو تمہاری امامت کرتا اور تم اس کی پیروی میں چلتے تاکہ تم خدا کا وہ قرب حاصل کر لیتے, یا اس مقام پر پہنچتے کہ جہاں پر پہنچنے کا تمہارا مقصد تھا یا حق تھا. کہ آپ نے کہا کہ وہ کہ جو جوانانی جنت کے سردار تھا اس کے قتل کے مرتکب ہوئے, وہ جو تمہارے لیے سنتوں کا مرکز اور محل تھا, وہ جو حجت خدا تھا, وہ جو ہدایت کا چراغ تھا, وہ جو تمہیں تمام تر مصیبتوں کے سمندر سے نکال کر لے جانے والا تھا, وہ جو تمہیں ہدایتوں کی جانب لے کر جانے والا تھا, نے اسے قتل کر دیا. اور اتنا عظیم جرم کہ تم مرتکب ہوئے ہو کہ اگر اب اس کے بدلے میں آسمان سے خون بھی برسنے لگے تو تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے. اس گناہ کے باعث اگر آسمان میں شگاف بھی پڑ جائے تو بی بی کہتی ہیں کہ یہ تعجب کی بات نہیں ہے. اور ہمیں یہی بات کہ جو بی بی نے کہی کہ حجت خدا کے قتل کے مرتکب ہوئے, ہمیں کربلا معلی میں اس ساعت پہ, میرے لیے بھی یہ بہت ایسا سنگین نکتہ ہے کہ جس پہ میں بہت زیادہ غور و فکر کرتی ہوں, اور مظلومیت امام حسین اور آپ کی کریمی کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کتنے کریم ہیں. روز عاشور کہ جب آپ اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھا چکے, جب آپ جناب قاسم کی لاش اٹھا چکے,
مولا عباس کے کٹے ہوئے بازو آپ لا چکے. ان تمام تر صدمات کو سہنے کے بعد بھی امام کے جو خطبات ہمیں روز عاشور ملتے ہیں، اس میں آخری خطبہ امام نے کہا کہ میں تمہیں یہ تمام تر قتل معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم مجھے قتل کرنے کی گناہ میں شامل نہ ہو، کہ میں حجت خدا ہوں. تم اتنے عظیم گناہ کے مرتکب نہ بنو، میرے خون کے پیاس سے نہ بنو. مجھے فقط وہ راستہ دے دو کہ میں ان بیبیوں کو لے کر یہاں سے واپس جا سکوں. یعنی جو اتنے زیادہ خون معاف کرنے کے لیے تیار ہے، جو اتنا سخی ہے، جو اتنا کریم ہے، فقط اس گناہ سے بچانے کے لیے لوگوں کو حجت خدا کو قتل کرنا یقیناً یہ کوئی عام گناہ نہیں ہے، کوئی عام فعل نہیں ہے. یہی بی بی نے کہا کہ وائے ہو تم پر، تم نے خود عذاب الہی کے تم مستحق قرار پائے کہ تم نے حجت خدا کو، فرزند رسول کو قتل کر ڈالا، اور تم نے خاتم النبیین کے جگر کو پارا پارا کر دیا. کس طرح سے ان کی حتیٰ کہ عزت، حتیٰ کہ حرمت کی ہے، کس طرح سے سامنا ہوگا ان لوگوں کا. ان کے بارے میں بی بی یہ کلمات، اور وہ لوگ گریاں کناں ہیں اور اشک بہہ رہے ہیں، اور بی بی نے کہا کہ اب رونے سے کیا فائدہ. یعنی تمہارا یہ رونا فقط ہیلہ بازی ہے، تمہارا یہ رونا مکاری کا رونا ہے. تمہارے یہ آنسو اصل میں آنسو نہیں ہیں، یہ تمہاری لائلٹی کو، تمہاری وفاداری کو ثابت نہیں کر رہے. یہ جو وفاداری کرنے کا وقت تھا. اگر ہم دیکھیں کہ جو سفیر سید الشہداء کا حال کیا کوفہ والوں نے، بہت گہرا ٹاپک ہے، گہرا مضمون ہے. پھر انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. آپ کے پروگرام میں آمد کا شکریہ. یقیناً بی بی زینب سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہے کہ جب یزید وہ جو کہتا تھا کہ نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی فرشتہ، کوئی دین، کوئی اسلام، کچھ نہیں ہے، اور امام حسین السلام کو ایک بیابان میں ان کے انصار کے ساتھ قتل کرنے کے بعد وہ چاہتا تھا کہ حکومت حاصل کر لے اور سب دنیا بھول جائے کہ حسین کون تھا، ان کا مقصد کیا تھا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبات سے دنیا کو بتایا کہ حسین کون تھے اور ان کا پیغام کیا تھا. اور یقیناً آج اگر اسلام زندہ ہے تو انہی کی مرہون منت ہے. پروگرام کو میں یہاں اینڈ کرتی ہوں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تلقوها الغريبة بعد عزها سليبة، بعد عزها سليبة سليبة. زينب